बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त सेट पर मौजूद हैं। अपने तमाम देखने वालों को दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी मुसलमान बसते हैं तमाम को 92 की तरफ से, प्रोग्राम मुकाबिल की पूरी टीम की तरफ से रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे तो आगाज़ पर रमज़ानुल मुबारक के हवाले से बात करेंगे। रमज़ान वैसे ही बड़ा खूबसूरत बड़ा प्यारा महीना है और इस महीने की और भी खूबसूरती में इजाफा तब होता है जब मसाजिद में खुसूसी इबादत का अहतमाम किया जाता है। मगर अब की बार माहौल शायद कुछ मुख्तलिफ होगा। मसाजिद में वो रौनक हमें नहीं नज़र आएगी जो रमज़ान मुबारक के महीने में नज़र आती है। 3 मुख्तलिफ ज़ाविये हैं जिनके ऊपर बड़ी डिटेल से हारून साहब से बात करेंगे, जिसमें हुकूमत एक अलग पेज पर हमें नज़र आ रही है, डॉक्टर्स हैं वो एक अलग मुतालबा लेकर सामने आ रहे हैं और उलमा के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस आ रही हैं। बिल्कुल उससे मुताल्लिक़ में बात करेंगे। DGPR की प्रेस ब्रीफिंग है, उससे मुताल्लिक़ डिटेल में बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ इस पूरे माहौल में हम ये भी देख रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ पर इंतज़ामी तब्दीलियाँ लगता है एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी हैं। चौथी बार अगर बात की जाए तो पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को तब्दील कर दिया गया। मज़ीद किस किस की तब्दीली का इम्कान है और किन बुनियादों पर किया जाएगा, इस पर तफसील से बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ पार्ट स्कैंडल से मुतालिक डिटेल में गुफ्तगू होगी। और एक तो आप जानते हैं कि आटा चीनी के हवाले से जो ऑडिट रिपोर्ट आनी थी वो थोड़ा आगे चली गई है, ऐसा महसूस होता है। शेख साहब ने जो बात की थी वो सच साबित हो रही है। मगर अब की बार इंक्वायरी कमीशन बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पार्ट स्कैंडल से मुतालिक इंक्वायरी कमीशन की जो सरबराही है वो एक रिटायर्ड जज करेंगे। उनका नाम ज़ेर गौर है, उनसे मुताल्लिक़ बात होगी, उनकी क्रेडिबिलिटी और इसके साथ साथ मज़ीद कौन से नाम बेहद मौजू हैं उनसे मुताल्लिक़ मैं तफसील से बात करूंगी। मगर इन सब के साथ साथ हारून साहब, आप मीटिंग में एक बहुत बड़ा शेयर करने वाले थे। मैं चाह रही हूँ रमज़ान की मुबारक आप भी हमारे देखने वालों को दे दें, फिर वो बड़ी खबर शेयर करें। मैं डर रहा हूँ वो इतनी बड़ी खबर सुनाते हुए नहीं सुनाएंगे। चलें ठीक है, चलें फिर खबर तो ये भी बहुत सुनाऊंगा जरूर। चले मुझे इंतजार रहेगा और मैं आपको पिन करती हूँ तो वो बड़ी खबर आप मुझे सुनाएंगे। आपसे वादा किया हुआ है, अब नतीजा जो भी हो, नतीजे की परवाह किए बगैर नतीजा जो भी हो। मौलाना तारिक जमील साहब ने भी माफ़ी मांग ली है। कल तक उनको मीडिया झूठा लग रहा था। मुझे वैसे अफसोस है, एक बहुत बड़ा आदमी जिसको लोग सिंबल के तौर पे देखते हैं हारून साहब, और उनकी तरफ से इस किस्म का बयान और फिर माफ़ी भी, क्या देख रहे हैं आप? असल में लोग इकबाल को नहीं पढ़ते वरना मुल्ला के झांसे में कभी ना आए। मैं जानता हूँ अंजाम उसका जिस मार्के में मुल्ला हो गाजी। क्या बात है। बात यह है कि ये कदीम उलमा इब्न जोज़ी, इमाम गज़ाली, इन्होंने बड़ा मतनबे किया वाइज से बचो। जब मज़हब होता है तो मजहबी तबका नहीं होता। कितनी गहरी बात। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो खैर ऐसा ज़माना है कि तारीख़ में न कभी था न होगा, हैं जी, एक्सेप्शन है। और जनाब अबू बकर सिद्दीक़ और जनाब उमर फ़ारूक आज़म और जनाब उस्मान गनी और जनाब अली करमुल्लाह वजहू, उनके ज़माने में मौलवी नहीं होते थे। एक आदमी ने मौलवी बनने की कोशिश की, हज़रत उमर के ज़माने में वो आया और उसने कहा मैं कुरान का मारफ बयान करना चाहता हूँ। मस्जिद में कहीं दश्त से आया तो हज़रत उमर ने कहा तुम्हारा दिमाग चल गया, भागो यहाँ से। वो ख़ुद तशरीफ़ फरमा थे, जनाब अली करमुल्लाह वजह मौजूद थे, अब्दुल्ला बिन मसूद मौजूद थे। क्या क्या मदीना के आसमान पर क्या क्या चांद सितारे सूरज चमक रहे थे। तो उसमें वो क्या आया, वो होता है हज़रत अली करमुल्लाह वजह के ज़माने में मौलवी पैदा होने शुरू हुए। उन्होंने फ़ौरन अक़दाम किया। उन्होंने कहा कोई शख्स तकरीर नहीं कर सकता इजाज़त के बगैर। एक आदमी कर रहा था तकरीर, उन्होंने कहा क्या कह रहा है? लोगों ने कहा ये कह रहा है, ये कह रहा है, ये कह रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये कह रहा है कदार फ़ोन, मुझे भी तो पहचानो, मैं भी तो कोई चीज़ हूँ। ये इकबाल ने कहा है, गज़ाली ने कहा है, इब्न जोज़ी ने कहा है। ये होती है मकबूलियत की ख्वाहिश। इस मकबूल आजकल चूँकि जर्नलिस्टों को गाली देना एक फ़ैशन है, जर्नलिस्टों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, और फैशन को लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। और मौलवी साहबान भी फ़ैशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि सब लोग करते हैं। इंसानों की अक्सरियत फ़ैशन को फॉलो करती है। जर्नलिस्टों को गाली देना, हालांकि जर्नलिस्टों में ऐसे लोग भी हैं, चौधरी कुदरतुल्लाह साहब आजकल बीमार है, अल्लाह ताला ने सेहत कामिला दे। अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि क्या दयानतदार और क्या नजीब इंसान है। और इतने कितने जर्नलिस्टों के हम नाम ले सकते, सबका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रिस्क हलाल खाया, सच बोला सारी उम्र। मीर शकील रहमान ने एक बार कहा था कि चौधरी कुदरतुल्लाह से बात करते हुए मुझे हया आती है। यानी वो यूनियन के सदर हैं,
اسے لڑ رہے ہیں، لیکن اتنا احترام تھا ان کا۔ تو مولویوں میں بھی اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، علماء کرام میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ لوگ ان کے ہاتھ چومیں تو جائز ہے، اور ایسے بدبخت بھی ہیں کہ خدا کے پناہ 249 شعر ہیں اقبال کے ان کے بارے میں، دین ملا فی سبیل اللہ فساد۔ آپ نے تو مجھے ابھی بتایا پروگرام شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے معافی مانگے، مجھے تو 100% یقین تھا۔ چلیے انہوں نے معافی مانگ لی۔ ہارون صاحب ابھی آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے ملاؤں کی، آپ نے علماء کے اوپر بھی بات کی ہے، جس طرح سے مولانا کی بات ہو رہی تھی، کرونا کی بھی بات کریں ہارون صاحب۔ اس کے اوپر 3 مختلف رائے ہمیں نظر آتی ہے۔ حکومت پہ ایسا لگتا ہے کہ علماء کا دباؤ ہے، علماء چاہتے ہیں مساجد آباد ہو جائیں، یقینی طور پہ آباد ہونی چاہیے، مگر ڈاکٹرز کہتے ہیں ابھی گھروں میں رہیں۔ ابھی عوام جائے کہاں پہ؟ ہر کوئی اپنے حساب سے چلا رہا ہے۔ صرف ڈاکٹر نہیں کہہ رہے، ڈاکٹر تو بلا استثناء رہا، جو لیڈی ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی ہے دل ہلا دینے والی ہے، بڑی خوفناک وہ تھی۔ کہتی ہیں ہمارے گھر ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہم اپنی زندگی خطرے میں ڈال کے سب کر رہی ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آزادی ایک حد تک دیں۔ دیکھیے ہم عمران خان کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ سمارٹ لاک اپ ہونا چاہیے، محدود لاک اپ ہونا چاہیے، زندگی کا پہیہ رواں دواں رہے۔ مگر آج میں نے پتہ کیا کراچی میں بھی، پنڈی میں بھی، ہر جگہ جہاں پتہ کیا مساجد میں کئی رولز کی پرواہ نہیں کی گئی۔ موسٹلی یہ ہوا 50 سال سے اوپر کے آدمی زیادہ تھے، نیچے کے کم تھے، اور کہیں یہ اپنا لوشن ہاتھوں کو لگانے والا استعمال ہوا، کہیں نہیں ہوا، کہیں فاصلہ رکھا گیا، کہیں نہیں رکھا گیا، کہیں پورا رکھا گیا، کہیں کم رکھا گیا۔ اور جو کمال کیا ہے جناب صدر عارف الوی نے، انہیں میں سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ میں نے بھی انہیں ایک بات پہ سلوٹ پیش کرنا ہے۔ وہ انہوں نے کہا، ایک انٹرویو دیا ہے کہ ریٹ ہم قائم ہی نہیں کر سکتے۔ آج تک جب سے تاریخ انسانی، جب سے حکمرانی کا ادارہ وجود میں آیا ہے، جو بہت ضروری تھا، انسان نے اپنے بہت سے حقوق حکومتوں کو دے دیے تاکہ اس کی جان و مال و آبرو محفوظ رہے۔ انہوں نے کہا ہم ریٹ قائم ہی نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں، مفہوم یہی ہے۔ اس لیے ایجنڈا بنا دیا۔ تو پھر آپ جائیں، ماشاءاللہ آپ اتنے عظیم ڈینٹسٹ ہیں، آپ کے والد صاحب بھی، دادا بھی، نسل در نسل آپ کی تکریم ہے بطور مالج کے، تو پھر آپ اپنا ڈاکٹر کا کام کریں اور خلق خدا کی خدمت کریں۔ پھر آپ صدر بن کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور عمران خان وزیر اعظم کیوں بن کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم سے کہتا تھا میں ٹیکس جمع کر کے دکھاؤں گا، میں پولیس ٹھیک کروں گا، میں پٹوار ٹھیک کروں گا۔ کچھ ہوا؟ سب مجھے تو ویسے ہوا تو کچھ بھی نہیں، آج بھی اتنا ہی ظلم ہے، طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی۔ تو جب ہم آپ سے اس سے صرف نظر کرتے ہیں تو آپ بھی کچھ احتیاط کریں۔ آپ تو بائی ڈیفالٹ حکومت کر رہے ہیں اس ملک پہ، آپ تو اس لیے حکومت کر رہے ہیں کہ لوگ پچھلے حکمرانوں سے نالاں تھے، اسی لیے آپ کے پاس، اس لیے آپ کو ووٹ دیا، اور اب آپ وائز ہیں کوئی؟ آپ ہمیں بات سناتے ہیں ایسا کرنا چاہیے اور ایسا کرنا چاہیے۔ آپ کا کام ہے ریٹ نافذ کریں۔ وہ 2 قبیلے تھے، کئی دفعہ میں نے یہ مثال دی ہے، سیریا میں وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، قتل و خون ہوتا رہتا تھا۔ ہارون رشید نے ایک بھیجا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے کو بھیجا، نہیں ہوا، وہ خود لشکر لے کے گیا، سارے فسادیوں کو اس نے مار ڈالا، جو واقعی فسادی تھے، جو قاتل تھے، کچھ کو گرفتار کیا۔ 1200 برس بیت چکے ہیں، نواح دمشق میں ان 2 قبیلوں میں تصادم نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پچھلی صدی کے شروع میں لندن میں لسانی فسادات ہوتے تھے، انہوں نے کیسا، اس کے بعد نہیں ہوئے۔ اب بھی 4-5 سال پہلے آپ کو یاد ہے لندن میں دکانیں لوٹی گئی؟ جی جی بالکل۔ انہوں نے راتوں کو عدالتیں لگائیں، ویڈیو سے کام لیا، ایک مجرم کو۔ 2 لاکھ مساجد ہیں، آپ کے پاس 2 لاکھ پولیس ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کافی پولیس نہیں ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں 30,000 سے 10 اسپیئر نہیں کر سکتا۔ آپ سے کس نے کہا 5 وقت بھیجیں پولیس ہر مسجد میں؟ صرف معلومات جمع کرنی ہے، فجر کے وقت کہیں بھیجیں، عصر کے وقت کہیں بھیجیں، ظہر کے، اور ایک جو ہے کانسٹیبل جو ہے وہ 5 مسجدوں کا رات کو ڈیٹا دے سکتا ہے کہ کہاں ہو رہی ہے احتیاط، کہاں نہیں ہو رہی، اور جہاں احتیاط ہو رہی ہے ان کو سلام پہنچے، کہ اس لیے کہ اللہ کے گھر آباد کر رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں اپنی پہلے سورہ بقرہ کے شروع میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ 3 باتیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ پہ، اس کے فرشتوں پہ، اس کے یوم آخرت پہ، ہر چیز پہ جو اللہ نے کہی ہے،
نماز پڑھتے ہیں تو بہترین چیز ہے نماز، اور جو کچھ اس نے دیا اس کی راہ میں سے خرچ کرتے ہیں. اب پرابلم یہاں آتا ہے، خرچ کرنے میں. پرابلم یہاں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک میں چندہ جمع ہوتا ہے، مسجدوں کی تعمیر نو بھی ہوتی ہے، مرمت بھی ہوتی ہے، رنگ و روغن بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ کا مہینہ ہے، علماء کو بھی پیسے ملتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر سرار ٹھیک کہتے تھے کہ یہ ایک پیشہ نہیں ہونا چاہیے، اب یہ ایک پیشہ بن چکا ہے. عہد اول میں تو نہیں تھا، اب یہ ایک پیشہ ہے، اور پیشے میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہو گئے، شیخ الاسلام، شیخ العرب والعجم، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. آج آپ نے دیکھا صاحب رسول کے ساتھ اس طرح کا کوئی لقب نہیں لگتا. جی جناب ابو بکر کو کہتے تھے صدیق، بے سچ بولنے والا، کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، ظاہر ہے. جناب فاروق عمر ابن خطاب کہتے فاروق سچ اور حق میں، جھوٹ میں تمیز کرنے والا، تو اتنا ہی تھا. اور جناب عثمان غنی بہت سخاوت کرتے، اور جناب علی کو کہتے کرم اللہ وجہہ. ویسے تو ان کے فضائل بہت ہیں ہر ایک کے، اور جناب علی کرم اللہ کے وجہ کے فضائل ہی بیان کریں تو پروگرام ختم ہو جائے. بالکل ایسا ہے. لیکن بس اتنا ہی احترام کا جو تھا، یہ شیخ الاسلام ہے، یہ شیخ العرب والعجم ہے، مقبولیت کا ایسا بخار انہیں چڑھتا ہے. اور بھائی ان کے لیے حکومت کو یہ چاہیے جو ان کا، یہ جو چیز کسی کا حق ہو وہ ماننی چاہیے. آپ 1 کروڑ 20 لاکھ آدمیوں کو پیسے دے رہے ہیں، تو ان 2 لاکھ مساجد کے اماموں کو کیوں نہیں دیتے؟ کیا انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، ان کے بچے نہیں ہیں؟ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے ہارون صاحب. اس کے ڈپٹی کمشنروں کو کہیں، اپنا دوسرے ماتحت ان کے عملے کو کہیں کہ بھائی ان میں سے جو لوگ ضرورت مند ہیں، 2 لاکھ کیوں، وہ اگر خدام ہیں، مؤذن ہے، 3 لاکھ ہیں، 4 لاکھ ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ کو دے سکتے ہیں تو ان کو بھی دیں. اور اس سے زیادہ محلے داروں کا فرض ہے. دیکھیے کیا کہا گیا، مل کے چندہ اکٹھا کریں، اور نہ ان کا حق ہے. جی دیکھو نا، جب آپ نے انہیں ذمہ داری سونپی ہے تو ان سے پیمان کیا، اور پیمان نہیں ٹوٹ سکتا. قرآن کہتا ہے وعدے پورے کرو، اوفوا العہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کیا جائے گا، وہ بھی کریں. دیکھیے فرمایا رمضان تو ایسا مہینہ ہے کہ جو روز سے زیادہ بدبختی کوئی نہیں جس کی زندگی میں رمضان آئے اس سے فائدہ نہ اٹھائے. ٹھیک ہے، اس مفہوم کا قول بھی ہے جناب رسول اکرم کا کہ وہ بدقسمت ہے کہ رمضان آیا اور اپنی بخشش نہ کرائی. اللہ تعالیٰ تو تلا ہوا ہے بخشش کرنے پہ. ٹھیک ہے، جیسے کوئی کھڑا ہوا ہو اپنا بانٹنے کے لیے، بادشاہ ہیرے جواہر بانٹ رہا ہو اپنی مخلوق میں، وہ سب سے بڑا بادشاہ تو وہی ہے، وہی بادشاہ، باقی تو خیر بادشاہ کیا ہے. میں ایک بریک کی طرف بڑی ہارون صاحب، واپس آ کے تو دیکھیے وہ یہ ہے، ایک آدمی کو روزہ افطار کراؤ اتنا ہی ثواب ہے جتنا اس نے روزہ رکھا اس کو ملے گا جو بے پناہ ہے. سبحان اللہ. تو اس میں ہمیں چاہیے کہ ایک خاندان کو ضرور افطار کریں، سحری بھی کریں، افطاری بھی کریں. چلیے اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف میں تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا. بالکل، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. اس کے ساتھ ساتھ DGPR کی پریس بریفنگ اور ویلوگرز کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے وزیر اعظم پاکستان کے، اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی خبر جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ابھی باقی ہے. بریک سے واپس آ کے جانیں گے ہارون صاحب ہم سے شیئر کر پائے نہیں یا نہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آگے تو بڑھوں گے ہارون صاحب، بڑی خبر شیئر کر لیں. کر لیں، اب اتنا انتظار کرا رہے ہیں. آخر مکرہ کیا ہے، خبر ایسی ہے. میں پورا شو کا انتظار کروں، آخر کب آئے گا تب ہارون صاحب خبر شیئر بعض چیزوں کے لیے کریں گے. انتظار کرنا پڑتا. چلیے آپ کہتے تو انتظار کر لیتے ہیں. مگر ایک انتظار ایسا بھی ہے جس پر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جس طرح سے کہا گیا ہے کہ مساجد کے اندر جائیں، SOPs کو فالو کیا جائے، اور جب پتہ چلے گا جہاں فالو نہیں کیا جا رہا ہے وہاں پر سخت ایکشن ہوگا. مجھے بتائیں، ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں، میں بھی یہ سمجھتی ہوں، ہم ہر شخص یہ سمجھتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. اس کا مطلب ہے کہ سندھ نے صحیح فیصلہ کیا تھا جب ڈاکٹرز بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے. دیکھیے سندھ حکومت جو ہے نا وہ ساری حکومتوں سے زیادہ کرپٹ سمجھی جاتی ہے، اس کی خامیاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس معاملے میں ان کے اپروچ زیادہ بہتر ہے. بالکل بالکل. بات یہ ہے کہ کاروبار زندگی بھی جاری رہے. ٹھیک ہے، لوگ بھوک سے نہ مر جائیں، انشاءاللہ کوئی نہیں مرے گا. انشاءاللہ یہ پاکستانی قوم ہے، یہ لوگوں کو بھوک سے، اس معاملے میں اس کا رویہ خامیاں ہیں، مگر اس معاملے میں رویہ بہت اچھا ہے.
یہ دلی شہر نہیں ہے جہاں سے ہر روز 25 بھوکوں کی لاشیں اٹھائی جاتی ہیں. یہاں پر بالکل ایسا نہیں. یہاں لوگ اپنے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور اس میں پیرالل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے جو عام لوگوں کی وجہ سے ہے. تو دیکھیے ڈاکٹروں نے تو کہا ہی ہے، ڈی جی پی آر نے کیا، انہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے کیا کہا، انہوں نے یہی میسیج دیا ہے. ہر کوئی یہ میسیج دینے کی کوشش کر رہا ہے. نہایت رنج اور دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں، اللہ کرے میرے تجزیہ 100% غلط ہو جائے، کہ یہ بڑھے گا کرونا بہت، ڈاکٹرز پہ اور مساجد سے بڑھے گا. جب ڈاکٹر کوئی بات کہتے ہیں، جب ہم مکان بنانا ہوتا ہے تو انجینئر اور آرکیٹیکٹ کی بات سنتے ہیں. جب مرض کا معاملہ ہو تو ڈاکٹروں کی بات سننی چاہیے. علماء نے دباؤ ڈالا حکومت پہ، پھر آپ علماء نے دباؤ، علماء مانتے ہی نہیں. ریٹر مفتی منیب صاحب نے کہہ دیا، اب بھی وہ اعلامیہ پڑھ رہے تھے جو طے ہوا تھا، اور مفتی منیب صاحب نے کہہ دیا اگلے جمعے سے کوئی لاک ڈاؤن نہیں. اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہوتی. لال مسجد والے واقعے کو نہیں یاد رکھنا چاہیے. یعنی یہاں تو کوئی دہشت گردی تو خیر نہیں ہو رہی، صرف یہ ہے کہ ریاست کا حکم نہیں مان رہے. اور علماء سے زیادہ کوئی نہیں جانتا کہ جہاں انسانوں کی جان، مال اور آبرو کا معاملہ ہو، حکومت کی اطاعت فرض ہے، فرض. اللہ کے رسول نے کہا چھوٹے سر والا حبشی حاکم بنا دیا جائے تو اس کی بات بھی مانو، اس کی بھی اطاعت کرو. کون سی اطاعت کرو؟ جائز اطاعت ظاہر ہے جائز چیزوں میں، اور یہ ایک جائز بات ہے. ایک آدمی جو ہے نماز پڑھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اور ایک آدمی باجماعت نماز پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ ظاہر ہے اس سے بھی افضل ہے. رسول اللہ نے تو یہی تلقین کی کہ باجماعت نماز پڑھو. اور بہت رنج سے ایک بار یہ بھی کہا میرا جی چاہتا ہے ان گھروں کو آگ لگا دوں جو اذان کی آواز سنتے ہیں اور نہیں آتے. لیکن انسانی جان کی حرمت ہے، اور یہ علماء خوب جانتے ہیں. لیکن وہ ایک تو یہ مسئلہ ہے ان کا آمدن کا، ایک اپنی چودراہٹ کا مسئلہ ہے. اور چودراہٹ سے تو مولوی صاحبان کبھی دستبردار ہوتے ہی نہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا. تھانے دار کہاں ہوتا ہے، وزیر کہاں ہوتا ہے. اب یہ جو لڑائی ہوئی ہے، چیف سیکرٹری صاحب گئے ہیں، اس پہ آتے ہیں، تو چودراہٹ کی لڑائی ہے نا. تو بھائی اس میں اعتدال ہی کا رویہ بہترین ہوتا ہے. 8 حدیثیں ہیں، 8 مسلم میں. رسول اللہ نے فرمایا اعتدال، خلاصہ یہ ہے اعتدال پہ رہو. اگر یہ ممکن نہ ہو تو اعتدال کے قریب تر رہو. بیسٹ ایفرٹ کرو اعتدال پہ رہنے کی. معیشت کو برباد نہیں کر سکتے اور لوگوں کی جانیں خطرے میں نہیں ڈال سکتے. تو بہترین راستہ کیا ہے کہ عام آدمی سب کچھ حکومت پر ڈال دینے کی بجائے وہ ساری احتیاطیں روا رکھے جو لازم ہے، تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اور ورنہ یورپ جیسی، اسپین جیسی، اٹلی جیسی، برطانیہ جیسی، جرمنی جیسی، امریکہ جیسی اللہ نہ کرے صورتحال پیدا ہو جائے گی. پھر کیا کرو گے؟ پہلے ہی جو لوگ ہیں مذہبی جماعتوں سے نالاں ہیں، انہیں ووٹ نہیں دیتے، ان کی بات نہیں مانتے، خطبہ ان کا سنتے ہیں، ووٹ جا کے پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں، نون لیگ کو دیتے ہیں، اپنا پی ٹی آئی کو دیتے ہیں. آپ اپنا اثر و رسوخ کیوں کم کر رہے ہیں؟ یہ پرلے درجے کی جو ہے نا کمزوری ہے. چلیے میں کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کرتا کہ آپ ایک بات کو جانتے ہوئے کہ یہ حق ہے، آپ اسے حق نہیں کہہ رہے. 6 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. تمام مسلم ممالک کے علماء جو ہیں، استغفر اللہ، کیا وہ گمراہ ہو گئے؟ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی سعودی علماء کی ضرورت نہیں ہے، مدینہ کے اندر یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ فاصلہ رکھیں. اور ملائیشیا والے ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے اچھے مسلمان ہیں. ترکوں کو آپ حج کرتے ہوئے دیکھیں گے آپ کا جی خوش ہو جائے. سوڈانیوں کو، ترکوں کو، فارسٹ والوں کو آپ حج کرتے. سویرے میں کھڑکی کھولتا تھا مدینہ منورہ میں تہجد کے وقت، تو میں دیکھتا تھا کہ پریوں کی طرح اور فرشتوں کی طرح ایرانی دہقان جو ہیں، وہ دیہات سے بہت لوگ آتے ہیں ایران سے، اور وہ جا رہے ہیں، اور کیا ان کے چہروں پہ نور پھیلا ہوا ہے. یہی فار ایسٹ کے لوگ تھے، اسی طرح ترک تھے، حج کرنے کے لیے اپنے مسجد نبوی میں تہجد پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. ہم نکم میں پڑے رہتے تھے، فجر کے وقت جاتے تھے. ٹھیک ہے جی، نیند پوری ہوتی نہیں تھی تو سوچتے تھے نیند پوری کرنا ضروری ہے. تو وہ سب ہم سے اچھے مسلمان ہیں، ہم سے کم مسلمان تو نہیں ہیں. اور ان کے علماء جو ہیں، کیا وہ الجزائر میں غالباً پچھلے سے پچھلے برس اتنی ہولناک گرمی پڑی کہ روزہ رکھنا مشکل ہو گیا. تو علماء نے فتویٰ دیا مت رکھو روزہ، موسم اچھا ہوگا رکھ لینا. اللہ نے اجازت دی ہے.
جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے آپ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایک بات ہے، پھر میں آگے بڑھوں گی۔ ہارون صاحب آپ نے روزے کی بات کی، اس طرح کی افواہیں بھی اس صورتحال میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی امیونٹی سسٹم جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ افواہیں اس وقت گردش کر رہی ہیں، یہ لوگوں کو کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ انسانوں کا خالق بڑا کریم، بڑا مہربان ہے جی۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ذکر اس کی رحمت کا آتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ تو امیونٹی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ یہ جو علم والے لوگ ہیں ان کو فالو کریں۔ روزے کے بعد صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ حکیم سعید مرحوم کہتے تھے، انہوں نے اپنے پوتے کو بلایا یا نواسے کو اور کہا کہ بیٹا یہ اپنا جو ہے یہ چنے کی تھوڑی سی دال دودھ میں بھگو دو، ہیں جی، اور وہ اس سے سحری کرتے تھے۔ بہت ہی نفیس آدمی تھے، بہت ہی نفیس آدمی تھے اور بڑی خدمت کی ملک۔ صحیح۔ تو وہ پھر کہنے لگے کہ جب وہ روز رمضان گزر گیا تو میں نے کہا آؤ وزن کریں، دیکھو وزن بڑھ گیا کہ کم ہو گیا؟ تو کم ہونے کی بجائے ذرا سا بڑھ گیا تھا۔ وہ تو خیر محتاط آدمی، ذرا تھوڑا سا وزن کا زیادہ تھا ویسے کیوں سب۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ساری دنیا مانتی ہے، جرمنی میں ایک کمپنی ہے وہ 3 دن کا روزہ رکھواتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ ان کے ڈاکٹروں نے کہا 3 دن میں صرف پانی پیا جاتا ہے، کوئی چیز کھائی جاتی ہی نہیں ہے، صرف پانی۔ اور وہ کہتے ہیں میرا بھائی صاحب ان سے ڈیل کرتے تھے، وہ ایک عرب کمپنی کے جنرل مینیجر تھے اور وہ وہاں جاتے تھے ان سے، وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد ہماری صحت بڑی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے تو آپ کے لیے اعتدال کا راستہ چنا، کیونکہ وہ ہمیں جانتا ہے، ہم سے خوب واقف ہے۔ 3 دن کا روزہ ہم نہیں رکھ سکتے۔ صحیح ہے۔ اچھا وہ اپنا پچھلی امتیں تو روزہ رکھتی 24 گھنٹے کا، اچھا اس نے ہمیں سحری کا موقع دیا ہے، افطاری کا۔ انسان کے اندر ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے، انسانی جسم بہتر فنکشن کرتا ہے۔ بالکل غلط بات ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر بہترین ڈاکٹر اور اس لیے ہارون صاحب کہتے ہیں کہ ان والوں کو جو ہے نا ان کو فالو کرنا چاہیے۔ آپ نے بات چھیڑ دی تھی چودراہٹ کی اور چیف سیکرٹری سے متعلق، میں یہیں سے آگے بڑھ جاتی ہوں، ورنہ ویلاگرز کے ساتھ جو ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، میں چاہ رہی تھی اس کے اوپر بھی آپ سے اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، چیف سیکرٹری صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ بزدار صاحب رو پڑے جی، بے بسی رو پڑے مطلب آنسو سے نہیں، رو پڑے۔ جیسے ایک چیف منسٹر ہوتے تھے کہ حیدر بھائی، وہ ایک دفعہ یہاں نواز شریف صاحب نے میٹنگ کی 1990 میں، لاہور گجرانوالہ شیخوپورہ وغیرہ میں ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی تھی، خاص طور پر لاہور اور شیخوپورہ میں۔ اچھا، تو آئی جی چودھری سردار محمد نے کہا 24 ارب روپے چاہیے اور اتنی گاڑیاں چاہیے، یہ چاہیے، ورنہ لا اینڈ آرڈر تو خراب ہوتا رہا۔ تو گورنر میاں اظہر نے کہا 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ تو میاں نواز شریف صاحب نے کہا آپ ذمہ داری لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پولیس کرے میرے حوالے، انہوں نے کہا آئی جی سے جی پولیس گورنر صاحب کے حوالے۔ صحیح۔ انہوں نے جناب انٹیلیجنس افسر لگائے اور اعلان کیا کہ جس کو جو شکایت ہے وہ مجھے بھیجے۔ تو انہوں نے ایک ایم این اے کے باپ سمیت، ایک وزیر کے باپ سمیت کئی ایم این اے اور کئی لوگ جو ہے ان کے زیر اطاعت آئے اور ایک وزیر کے باپ کو تو گرفتار بھی کر لیا، ٹھیک ہے، اور ڈکیتیاں ختم ہو گئیں۔ تو غلام حیدر بھائی رو پڑے کہ اگر پولیس میرے ماتحت نہیں ہے تو میں کیا کروں۔ اپنا رو پڑے جا کے چیف منسٹر صاحب، اور 3 بڑوں کی کہا جاتا ہے کہ میٹنگ ہو رہی تھی، ایک بیٹھک اس کے بعد ہوئی تو یہ فیصلہ ہوا۔ دیکھیے ان کی ریپوٹیشن اچھی تھی، سوائے اس کے جو پنڈی کا واقعہ ہوا بڑا المناک ہے، اعظم سلیمان اور ان صاحب کے کی بات کر رہے ہیں۔ اعظم سلیمان صاحب کا جو پنڈی کا، ان کی ریپوٹیشن تو اچھی تھی کہ اچھے فیصلے کرتے ہیں، سوجھ بوجھ ہے۔ تو غلطی ہوئی کہاں پہ؟ تو غلطی یہ ہوئی کہ بے لچک ہیں، فوجی اور سی ایس پی افسر اور چیف سیکرٹری، اور با اختیار یہ وعدہ لے کر آئے تھے کہ میں اختیار دیا جائے گا، اختیار دیا جائے گا، دینا بھی چاہیے جب ضرورت ہو۔ جو نیا آدمی ہے جب بات رفیق، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے لچک نہیں ہے۔ دیکھیے وہ کوئی ماتوب نہیں ہوئے چیف سیکرٹری، اگر کچھ لوگوں کا خیال ہے نا کہ وہ ماتوب ہو گئے، ماتوب نہیں ہوئے، ان کو فورن سیکرٹری انٹیریئر لگا دیا گیا نا، وہ ایس ڈی نہیں ہے، وہ
وہ فوراً OSD بنا دی گیا. اور بھائی نیا نوٹیفیکیشن جاری ہونے تک چند گھنٹے OSD رہے. OSD تو رہے. تو دیکھیے یہ سول سروس کا ایک رویہ, ایک کشمکش ہے سیاستدانوں میں سول سروس میں ہمیشہ سے یہ واقعی ایسا ہے. پہلی بات وزراء کہتے ہیں ہماری سنتوں کے نہیں, اور رولز آف بزنس میں وزراء کے اختیارات کچھ نہیں ہیں, صوبائی وزراء کے اختیارات کچھ نہیں ہیں. لیکن یہ تو بڑے پاورفل ہو کے نظر آ رہے ہیں. کوئی وزراء کے اختیارات نہیں ہیں. وزیر خزانہ بجٹ بنا سکتا ہے اور کچھ کہیں کہیں کوئی اختیارات ہیں, وہ تو اپنا دو سے کام لے کے اور اصرار کر کے. اختیارات وزیر اعلیٰ کے پاس ضرور ہیں, لیکن بھائی یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں, یہ مل جل کے کام کرے. رولز آف بزنس میں ایک تو ترمیم ہونی چاہیے کہ وزراء کو کچھ اختیارات دیے جائیں. دوسری بات یہ ہے جن چیزوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, مثلا یہ عمران خان نے کہا جنوبی پنجاب میں جتنا چاہے فنڈ خرچ کر دو, وزیر اعلیٰ سے کہا. ویسے وہاں ضرورت بھی ہے ہارون صاحب, ضرورت ہے, انہیں نظر انداز کیا گیا ہے, لیکن ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ان کے ساتھ 20 30 40 سال یہ ہوتا رہا کہ کم فنڈ ملتا رہا. اب اس کا لگائیں حساب, کتنا کم ملتا رہا, 20% کم ملتا رہا. چلیں ذرا بریک میں حساب لگاتے ہیں ہم تھوڑا سا. جو جتنا کم ملتا رہا اس کی ایک پرسنٹیج طے کر لیں. یہ 83 ارب روپے ہیں وزیر اعظم کے حلقے کے لیے, اور کوئی 60 ارب روپے ہیں وزیر اعلیٰ کے حلقے کے لیے, اور 7 والے بکر کے حلقے کے لیے نہیں ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ان کو برابر لائیں, جیسے مشرقی جرمنی کو مغربی جرمنی کا برابر لایا گیا, جیسے فیلڈ مارشل ایوب خان کے دور میں آخری برسوں میں روپے کا رخ مشرقی پاکستان کی طرف موڑا گیا. اسی طرح پنجاب کو بھی ان کے برابر لے کے آنا, ان کے برابر لائیں, یہ ان کا حق ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف چلتے, جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ پارس اسکینڈل سے متعلق بھی بات کریں گے کہ انکوائری کمیشن کے حوالے سے کون سے نام بے حد موضوع ہیں جن کا انتخاب کیا جا سکتا ہے, اور جو تحقیقات زیرو ٹالرنس کے اوپر کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب اب دیکھیں آخری سیگمنٹ چل رہا ہے, میں چاہ رہی ہوں وہ آپ خبر شیئر کر لیں. آخر میں کہا ہے نا آپ کو, کیا خبر کی ایسی پڑی ہوئی, ایک فکرے کی تو خبر ہے, ہو سکتا ہے مجھے اس پہ بڑے سوال کرنے ہوں. نہیں کوئی اس پہ سوال ہے ہی نہیں, چلے کوئی سوال نہیں. چلیں ٹھیک ہے, میں ابھی کچھ دیر اور رک جاتی ہوں, شاید آپ شیئر کر لیں. پارس اسکینڈل کے اوپر انکوائری کمیشن ہے, اس سے متعلق بات کرنی ہے ہارون صاحب, مگر جو ولاگرز کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی ہے پرائم منسٹر کی, میں چاہ رہی ہوں اس کے اوپر تھوڑی سی دیکھیے جی. پہلے تو میں اس کمیشن پہ بات کرتا ہوں. میں جج صاحب جو ہیں میں بالکل انہیں نہیں جانتا, ظاہر ہے بہت بہترین آدمی ہوں گے. اعجاز افضل صاحب, اعجاز افضل ظاہر ہے بہت بہترین جج ہوں گے, تو ان کو لگایا گیا ہے. جب ایسا موقع ہوتا ہے تو بہترین کا انتخاب کیا جاتا ہے. لیکن میں نے 1913 کے الیکشن میں یہ عرض کیا تھا کہ جج کا ایک مسئلہ ہوتا ہے. جج کا ایک خاص طرح کا کام ہے, اپنا کام وہ بہترین بھی کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے, لیکن انتظامی امور میں لازم نہیں ہے کہ وہ بڑا ایکسپرٹ ہو, اور تفتیش کے معاملات میں ممکن ہے کہ وہ اتنی پرفارمنس نہ دکھا سکے جتنی کو ظاہر ہے پولیس والا دکھا سکتا ہے. میری تجویز یہ ہے کہ اس پہ ڈاکٹر شعیب سیڈل کو یا ذوالفقار چیمہ کو لگایا جائے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دیکھیں, ڈاکٹر سیڈل کو لگایا آپ نے, یہ افغان ٹریڈ پہ پاکستان کی آمدن 12 ارب روپے بڑھ گئی, اور اگر ان کی رپورٹ پہ پورا عمل ہوتا ہے تو 50 ارب سالانہ بڑھ جاتی. 50 ارب میں کہہ رہا ہوں, ایک رپورٹ ہی لکھی نا, طریقہ بتا دیا کہ جیلی موریں ہیں راستے میں لگتی ہیں, ٹرک کراچی سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں, جاتے ہیں تو تھوڑا سا آگے حیدرآباد میں خالی ہو گئے یا لاہور میں خالی ہو گئے, اور جیلی مورے لگا کے رشوت دے کے وہ کر لیتے ہیں, تو اس سے آمدن بڑھ گئی. ان کو آپ نے ملک ریاض کے ارسلان کے معاملے میں بنایا, سپریم کورٹ نے دونوں دفعہ سپریم کورٹ نے بنایا. تو وہ بہت ویل ریپیوٹیڈ آدمی ہے, وہ ترک پولیس کے ایڈوائزر ہیں, وہ جیپنیز پولیس کے ایڈوائزر ہیں, ان کو برٹش پولیس ان سے مشورہ کرتی ہے. دنیا میں جتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں جسٹس سسٹم پہ, اس میں سے کم از کم 1/3 کی وہ صدارت کرتے ہیں. پاکستان کے لیے بڑا اعزاز ہے. دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیوں کے پیپر وہ دیکھتے ہیں, دنیا کی ٹاپ تھنک ٹینک انہیں انوائٹ کرتے ہیں. اچھا, ذوالفقار چیمہ صاحب کے بارے میں اگرچہ ان کے بھائی مسلم لیگ کے ایم ہیں, لیکن ان کی انصاف پسندی کا حال یہ ہے کہ ان کے وہ بھائی مسلم لیگ کے ایم این اے تھے, وہ گجرانوالہ کے ڈی آئی جی تھے. انہوں نے 10 وہ بیلٹ باکس لے کے بھاگے اپنا مسلم لیگ والے, انہوں نے مسلم لیگ کے امیدوار کو گرفتار کر لیا اور پیپلز پارٹی کا امیدوار جیت گیا. وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے,
اور ڈیلیور کرتے ہیں خوب. یعنی پاسپورٹ 2 لاکھ جمع ہو گئے, نہیں بن رہے تھے, وہ گئے, انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بنیں گے 1 ہفتے میں. جن افسروں نے کہا یہ ناممکن ہے, انہوں نے کہا آپ چھٹی کریں, یعنی کہ ڈنڈے پہ کام ہو جاتا ہے, ڈنڈے پہ ڈیلیور کرتے ہیں. نہیں, کام بھی جانتے ہیں نا, کام تو ڈاکٹر سیڈل سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. لیکن جہاں تک اعتبار کا اور اعتماد کا تعلق ہے تو ذوالفقار چیمہ کم قابل اعتبار نہیں ہے. وہ جہاں کہیں گئے کرائم ریٹ گرتا. ڈاکٹر سیڈل تو چارج لیتے ہیں تو 15% کرائم ریٹ گر جاتا ہے, 20%. کراچی کا مسئلہ انہوں نے کیا تھا نا. تو یا ایک صورت یہ ہے کہ جج صاحب کے ساتھ انہیں لگائیں. دیکھیے ڈاکٹر سیڈل کو کئی عہدوں کی پیشکش کی وزیر اعظم نے, انہوں نے ہر دفعہ معذرت کی, لیکن اس کام سے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ انکار نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ انکار کریں گے تو میرے جیسے کتنے ہی لوگ ان کے گھر کے باہر جا کے کھڑے ہوں گے اور کہیں ڈاکٹر صاحب مہربانی کریں, انکار نہ کریں. پاکستان کا 200-400 ارب روپیہ سال کا بچنا شروع ہو جائے گا. صحیح. صدر کے الفاظ ضرور قابل اعتراض ہیں, زیادہ حالانکہ شائستہ آدمی ہے. عارف علوی ذرا بتا دینا الفاظ لوگوں کو یاد نہایت شائستہ آدمی ہے, چھوڑیں بس, کیا برے الفاظ کو کیا دہرانا. نہایت شائستہ آدمی ہے, لیکن ہو گئی غلطی. اس لیے جو آدمی جس آدمی سے کبھی کبھار غلطی اس طرح کی ہو اس پہ زیادہ نہیں سختی کرنی چاہیے. لیکن بات انہوں نے بالکل ٹھیک کہی ہے, اس قوم کو لوٹا جا رہا ہے, طریقہ غلط ہے. اور جو ایک کمپنی ہے وہ 50 ارب کی لگی تھی, وہ 150 ارب روپے کما چکی ہے اور ابھی ہمارا خون پی رہی ہے. اس ملک کا خون جو ہے وہ ہر ایک کو جائز ہے, پٹواری کو جائز ہے, پولیس والے کو جائز ہے, کسٹم والے کو جائز ہے, FBR والے کو جائز ہے, اور کون کون ہمارا خون پیتا رہے گا. فائنلی یہ ابھی جو چینی کمپنیاں کام کر رہی ہیں اس کے ریٹ زیادہ ہیں. مجھے اس ملک کے اس آدمی نے جو سب سے زیادہ باخبر تھا اس وقت, اس نے کہا تھا 6 گنا ریٹ پہ شاہراہ ریشم پہ کام ہو رہا ہے. یہ ابھی جو سندھ سے جو لاہور تک ٹرانسمیشن لائن آئی ہے بجلی کی, اس کا ریٹ 2.5 گنا ہے. چینی کمپنیاں دنیا بھر میں بدنام ہے. چینی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی خیر خواہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہر مشکل وقت میں انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور شکر گزار ان کا ہونا چاہیے. لیکن چینی کمپنیاں تو اپنے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تو اپنے گوشوارے نہیں شائع کرتی, یہ بتاتی نہیں کتنا ٹیکس دیا اور کیا کیا. امید کرتے ہیں کہ جو کمیشن تو یہ جو یہاں ہماری ذمہ داری ہے کمیشن کے معاملے میں, اگر نہیں بنانا چاہتے ڈاکٹر سیڈل کو, جج صاحب کو بنا دیا ہے تو یہ بھی ایک لحاظ سے معیوب لگتا ہے. بنا ایک محترم اور معزز جج کو حاصل کی جا سکتی ہے, ان سے کہیں ڈاکٹر سیڈل صاحب سے مدد لیں, اور یہ وہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے. اور ملک کا اگر دیکھیے 3 چیزوں میں ہمارا پیسہ ویسٹ ہو رہا ہے. ایک ٹیکس کلیکشن ہو نہیں رہی, FBR والے کم از کم 700-800 ارب روپے رشوت کے کھا جاتے ہیں. اور ایک سرکاری ادارے جو ہیں ریلوے, وابڈا, PI, یہ تو بڑے بڑے ہیں نا, بہت سارے ہیں, کوئی 250 ہیں, اس میں ہمارا 1000 ارب روپیہ ڈوبتا ہے. بھئی یہ کب اصلاح کریں گے, کب نظام ٹھیک کریں گے؟ چلیں اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. امید ہے کہ جلدی کچھ بہتر خبر ہمارے سامنے آئے گی. بڑی خبر یہ ہے, بڑی خبر شیئر کرنے والے ہیں جی. خبر یہ ہے, الحمدللہ, خبر یہ ہے, چاہے یہ مجھے بھگتنی پڑے بہت بری طرح, اللہ خیر کرے گا. نہایت قابل اعتماد ذرائع یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب $500 ملین ادا کر کے ملک سے باہر گئے ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں سے $445 ملین تو اسٹیٹ بینک میں جمع ہوئے ہیں, اور $55 ارب کا پتہ نہیں ہے کیا ہے, کہیں ہوئے ہوں گے, وہ پتہ کریں گے, کوشش کریں گے معلوم کرنے کہاں گئے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نئی حکومت آئے گی اور وہ یہ راز فاش کرنا چاہے گی, آخر ہر وقت راز کے فاش کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, تاریخ اپنے دامن میں کوئی بھید چھپا کر تو رکھتی نہیں ہے, تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ انہوں نے پیسے دیے اور انہوں نے کچھ اور پیسوں کا وعدہ کیا تھا. اب ان کو کوئی موڈ نہیں ادا کرنے کا, وہ نہیں آئیں گے بالکل قطعاً, اور اس دن کا انتظار کریں گے کہ جب کوئی ایسی حکومت آ جائے, کوئی ایسی صورتحال ہو جائے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ سوچا سمجھا تھا, بیماری کا ڈرامہ, اور اس کو اتنی ہائٹ پہ لے جانا اور ایک خوف پھیلا دینا, اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عمران خان بھی پریشان ہو گئے. بھئی اللہ نہ کرے کوئی ایسا حادثہ ہو گیا تو مصیبت آ جائے گی. اور ظاہر ہے عدالتیں تو اپنے عدالتوں کو کیا پتہ درون خانہ ہنگامے ہیں, کیا چراغ رہ گزر کو کیا خبر ہے. تو ضمانت ان کی ہو گئی اور وہ تشریف لے گئے,
اور اس ملک کے جو 2 سب سے زیادہ باخبر آدمی ہیں ان میں سے ایک نے ذاتی طور پر مجھے بتایا تھا کہ شریف خاندان کی برطانیہ میں 300 جائیدادیں ہیں، اور اس آدمی کو پتہ ہے وہ کون تھا، اور اسے یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے کب مجھے بتایا۔ ہارون صاحب آپ نے کہا تھا اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا، آپ نے میرے سوالوں سے بچتے ہوئے یہ خبر بالکل پروگرام کے آخر میں شیئر کیا تھا کہ میں کوئی سوال نہ آپ سے کر سکوں۔ او بھائی جان، بلی نے شیر کو درخت پہ چڑھنا نہیں سکھایا تھا۔ اگر میں آپ کو شروع میں یہ خبر دے دیتا، آپ نے تو سوال کر کر کے میری مت مار دینی تھی، یہ رسک چلیں میں بس نہیں لے سکتا۔ آخری سوال سے متعلق انشاءاللہ پھر مزید شیئر کریں گے جیسے ہی اور بھی خبریں آپ کے پاس آئیں گی۔ ای بلاگر جو ہے نا ان کو بلایا ہے وزیر اعظم نے اور فیصلہ کیا ہے، چونکہ پی ٹی آئی کی فتح میں یہ اس کا جو ہے نا سسٹم کا بڑا حصہ ہے، یہ جو سوشل میڈیا اوورآل، سوشل میڈیا کا، اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ انہیں بھی اشتہار دیں گے اور انہیں استعمال کریں گے اس کام کے، یہ اچھا کام ہے، سب کو ملیں گے اس کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا رؤف کلاسرا اور طلعت حسین کو بھی دیں گے یہ سوال یا بڑا نہیں دیں سخت گے؟ ہے۔ کیونکہ وہ تو دیکھیے ہم تو پروگرام دیکھتے ہیں طلعت حسین کا اور رؤف کلاسرا کا، ایگری نہیں کرتے ان کے ساتھ، دیکھیے رائے اپنی اپنی ہوتی ہے، ہم تو خوش آمدانہ پروگرام نہیں دیکھتے، اگر انہی کو دینے ہیں خوش آمد کرنے والوں کو تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے اس کوشچن مارک کے ساتھ ہی کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں۔ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا، میرے تمام دیکھنے والوں کا بے حد شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کا آغاز اور یہ پورا مہینہ برکتوں والا ہوگا، ہم سب کے لیے بڑا اچھا ثابت ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔